وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى العمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 24th of Safar al-Musaffar, and we are in your service in the holy shrine, from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. And inshallah we will continue two more programs till Friday, and inshallah al-Aziz will be talking about Arba'een and the visiting of the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Let's begin today's program again with Dua Salamatiye Imam Zamana Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kull waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a, waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira, ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. I'm sorry, today is 25th of Zilhajj. Anyway, let's recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let's make a niyyah that we are going to recite a ziyarah of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our kul mu'minin wal mu'minat, kul muslimin wal muslimat, kul marhumin wal marhumat, qurbatan ila Allah. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah give us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, as we have passed Arba'een Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wasalam, 40th day of the Shahada of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, which we commemorated not only in Karbala but around the world. And still the commemoration of the tragedy of Karbala and the mourning of the tragedy of Karbala is continued. And we see that still we are commemorating. I mean, I have always mentioned that one, that by the 1st of Rabiul Awwal, I mean, once the month of Safar will end, because the last day of the month of Safar will be the day of the Shahada of Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam. And 1st of Rabiul Awwal will see that it will
be over officially, the mourning of the tragedy of Karbala. And of course, then we will have one day in which we'll be commemorating the Shahada of Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam, and then again will be celebration. Month of Rabiul Awwal is in which we celebrate, and that's called Jashan Sadiqain, which is the celebration of the birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him, and Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam. So that will be the celebration, and of course, we have to, like we are mourning, we'll be celebrating too, inshallah al-Aziz. And also Hafta Wahdat, Unity Week will be also celebrating. But and in our subcontinent, we see that we carry the mourning of the tragedy of Karbala till the 7th of Rabi al-Awwal, and then 8th will become the day after the Shahada of Imam Hassan Askari alayhi salatu wasalam, day of celebration. But anyway, that is something which happens. But right now, after Arba'ini Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam, and before the commemoration of the tragedy of the departure of Prophet Muhammad, peace be upon him, and Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam, I would like to mention something which is also very important. When we come to visit the shrines of any personality, any imam or any personality, because there is a difference between imam and non-imam. Imam, we believe they are innocent, they are infallible, but there are personalities, they are not imam, but they are also highly regarded, and their duty they performed, and the responsibilities they have performed, and not only that, but their status is very high, and they are not imam or ma'soom, but they are also considered very high in their status. Like Lady Zainab Kubra, Salamullah alayha, daughter of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, and Lady Fatima Zahra Salamullah alayha, sister of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, and Hazrat Abbas alayhi salatu wasalam. She is not, she doesn't fall into the category of ma'asuma. And of course, she is not imam, but her status is very high. So we, whenever go to visit the shrine of Lady Zainab Kubra Salamullah alayha, it will be in that status where we go to visit and realize something, the introduction of her personality by reciting the ziyarah. Like Hazrat Abbas ibn Ali alayhi salatu wassalam. Hazrat Abbas alayhi salatu wassalam is the son of Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, but his mother is Ummul Baneen Fatima Kullabiya. So we see that, he is also have a very high status, being a brother of Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salatu wassalam. But of course not from the both parents, mean like the mother is different than Imam Hassan and Imam Hussain alayhi salatu wassalam. But again, he is also, one of his title is Babul Hawa'ij, and his status is also very high status. So you see that, when we come to visit him, he is not imam, he is not ma'soom. But at the end of the day, we see that he is a high, he has a high status, and he is a very big personality. And his role in Karbala is also a key role in the battlefield of Karbala. And we see that there is a shrine of Abul Fadl al-Abbas alayhi salatu wasalam. So likewise, even Bibi Ma'suma Salamullah alayha, that is a daughter of Imam Musa Kadam and a sister of Imam Ali ibn Musa Rada alayhi salatu wasalam, and of course aunt of Imam Jawad alayhi salatu wasalam. So she is not ma'suma, and she is not she will not fall into the category of imam, but of course she has a very high status. Likewise, there are other personalities too, but whenever we come to visit them, there is written ziyarah. There is written that when we come and read the ziyarah, and also there are the ziyarah, which we recite and read, which has something to do with different dates. Like for example, Ziyarat Imam Hussain alayhi salatu wasalam, one is like Ziyarat Waris, one is Ziyarat Ashur,
I mean, the ziyarat which we recite at the day of Ashur. So, I mean, of course, we see that the content is different. There is a ziyarah which is called Ziyarat Arba'in Abi Abdullah wasallam, which means the content is different. And likewise, Ziyarat Abi Abdullah wasallam at the day of Nimai Sha'ban, I mean 15th of Sha'ban, night of Sha'ban, Yawm al-Arafah, day of Arafah. So different occasions, different type of the content of the ziyarah of Abi Abdullah wasallam. And in fact, we see in ziyarah, I mean, it is a lot, the subject is the ziyarah, but in fact, it is the introduction of that personality and the conduct of that personality, recognizing, in fact, what have they done and what have they gone through. I will just give an example and then we'll come to the part. Like, for example, when we come, we say, Ashhadu annaka tasma'u kalami wa turuddu salami. I mean, we say that I bear witness that you can listen to me, you hear me, whatever I'm saying. I mean, when I say Assalamu alayka ya Aba Abdullah, you hear me. Wa turuddu salami, and you reply to my salam. But of course, I can't hear because there are the curtains on my ear. So I won't be able to hear, when he say alaykus salam. So, أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. Like I'm standing in front of the shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. What I'm saying, أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. Just this sentence, I bear witness that you have performed salat. قد أقمت الصلاة. I mean, if you go into the depth of قيام الصلاة, that will be something which is very deep, philosophically, logically, and of course, from different perspectives and angles. What does it mean? أشهد أنك قد أقمت الصلاة. I bear witness. وَأَتَيْتَ الزَّكَاةِ, and you have given zakat, which is, of course, wajib charity. It is obligatory. وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ, and you have performed your duties by ordering others for ma'roof. أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ, and you have, advised others not to commit sins or do, munkarat. This is simple, 4 things. 1, أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. 4 things. I come, stand in front of the Zari of Abi Abdullah wasallam, the shrine of Abi Abdullah wasallam, where his body is buried, and physically his body around the globe, world, wherever we can find is here in the shrine of Imam Hussain, and I'm standing. And by the way, when I say Ashhadu annaka tasma'u kalami wa turuddu salami, I believe that his spiritual presence over there too. I mean, he is in Alam Barzakh, there is no doubt about it. But and physically his body is here in the shrine, in the grave, which was buried by Imam Sajjad alayhi salatu wasalam. And now I am just, bear witnessing the spiritual presence of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And believing that, innaka tasma'u kalami wa turuddu salami, believing that, now I am saying, I bear witness, ashhadu annaka qad aqamta as-salata. Don't you think it's something like strange? Who am I to say that I bear witness? أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. Do you think that Imam Hussain need my witness over here? Me, an ordinary person, a believer, a visitor. You think that he needs my witness, that I will be
saying to Allah subhanahu, I bear witness. And who is he? إن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. See, who is he? He is the leader of the youth of the paradise. And by the way, when it says إن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة, that means the leader of everyone who entered into the paradise. Because technically speaking, whoever will enter into the paradise, even will be an old man of 95, 100, whatsoever, he will become young when he enter into the paradise. So that means technically speaking, إن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة means سيدا أهل الجنة. Because everyone technically will be young. So they are the leaders. And Hassan wal Hussein alayhim salam. And Imam Hussein alayhi salam I'm talking about. That he is a leader of paradise. You know. So does he need وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ? That I'm saying that I bear witness that he has paid, the charity. Or amarta bil ma'ruf. I'm talking to Imam Hussain that, O Abi Abdullah, I am here to bear witness that you have, performed amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. First of all, I believe that I don't see that there is any need, in a sense that he doesn't need my witness. But then what is this and why it is recommended? And by the way, this Ziyarat Nama is from Ma'soom, Imam, mostly from Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. What is the philosophy behind it? In fact, it's a reminder for me. If I'm standing in front of the shrine of Imam Hussain and I'm saying, Ashhadu annaka kad aqamta salata, that means I have to look at myself. Have I performed my prayers on time? Am I regular on my prayers? Am I the one that who will be considered that kad aqamta salata? If not, then shouldn't I feel bad about it? That I'm standing and I'm saying, Ashhadu annaka kad aqamta salat. Likewise, وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ. I should look into myself and see that, have I paid zakat, charity, when it become to obligatory upon me? وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَرِ. Have I done that one myself? Wherever I see that it is obligatory upon me, Amr bil Ma'ruf wa Nahyan al Munkar. As Allah subhanahu wa ta'ala, He describes about Himself and He introduces, Inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan wa ita'i dhil kurba wa yanha anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala Himself, He's introducing Himself. He does this. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. I mean, Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. How important is this? And Imam Hussain alayhi salam, when he says, بَلْ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ في أمة جد رسول الله أن أريد أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة Abi Jaddi wa Abi Ali ibn Abi Talib. So we see that Imam Hussain is introducing that what is the ideology behind leaving Medina and coming towards Kufa, and then the journey was interrupted, and then going through all the sacrifices which he have performed. The philosophy of it. Why this moment? Why? What he wants, what is his, target that he wants to achieve. So it's a reminder, by the way. It's a reminder that you have to remind yourself. You have to stand and see that what is your status yourself.
See, the impact of the ziyarah of Abi Abdullah al-Husayn. By the way, our phone lines are open. You can call and you can present your salam and you can offer your condolences to Imam Hussain alayhi salatu Islam anytime. I mean, you can call in and inshallah I will put you live. So, just there is a simple reminder. I mean that our phone lines are open, and the opportunity is there that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam. So, I was just mentioning that how beautifully we will be able to remind ourselves from the ziyarah of Abi Abdullah al-Husayn alayhi salatu wasalam. And likewise, whenever we want to visit any personality, I believe that there is a sign for break. So let's take a short break and we'll be back shortly, inshallah. Stay tuned. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Salam ya Hussein alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. آج 25 سفر کی ہو چکی ہوئی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام سے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہمارے پروگرام جو ہے وہ آج سے ہی شروع ہونے چاہیے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم آپ کی خدمت میں آج کل بھی حاضر ہوئے تھے اور آج سے اور پھر نیکسٹ 2 more days ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور بھی ہو جائے، 3 سے 4 دن ہو جائیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ کوشش کروں گا میکسیمم جتنا جو ہے نا میں اسٹے کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اس وقت ابھی بھی حرم ابی عبداللہ علیہ السلام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ اربعین کی انوائرمنٹ ہے۔ بائی دا وے، چلتے چلتے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ابھی یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور جس میں پہلے کے پی کی کے اندر تباہی ہوئی ہے اور وہاں پر 230 پلس کیجولیٹیز ہوئی ہیں، اور ابھی کراچی کل جو ہے نا وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے اور شدید نقصان، اور ابھی تک مجھے کنفرم نہیں کہ
کوئی کیجولیٹیز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک مصیبت میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے. تو بہرحال میں دعا گو ہوں کہ پروردگار انشاءاللہ العزیز پورے پاکستان میں جہاں کہیں پر بھی مشکلات اور مسائل ہیں، پروردگار سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سلامتی عطا فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہم یہاں سے بیٹھ کر دعا ہی کر سکتے ہیں. فون لائنز ہماری اوپن ہیں، آپ بیچ میں جب بھی چاہیں تو کال کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو تھرو کر دوں گا. پھر آپ اپنا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. اس وقت جو انوائرمنٹ ہے کربلا کی، سٹل وہ کمیموریشن کی، اور ان بٹوین ٹو اوکیژنز آپ کہہ سکتے ہیں، ایک اربعین جو گزر چکا ہوا اور ایک وہ جو شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام 28 اور 29 صفر، یہ 2 تاریخیں جو ہے، اور اس کے بعد پھر شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. اور یہ بات میں بارہا عرض کر چکا ہوں، ریمائنڈ کروا رہا ہوں ایک مرتبہ پھر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بار بار ریمائنڈ کروایا جانا چاہیے تاکہ ہمیں کم از کم پتہ ہو، ہم جو ہے وہ سمجھتے ہوں، ہم جانتے ہوں، اور پھر اس کے مطابق جو انسان عمل کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر شب اول محرم جو ہوتی ہے، جب چاند نظر آتا ہے، تو یہاں آفیشلی رسماً گنبد حرم ابی عبداللہ حسین علیہ السلام اور گنبد حرم حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کربلا میں پرچم عوض کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں تعویض الرعیہ، اسے کہا جاتا ہے کہ پرچم کی تبدیلی. تو باقاعدہ ایک بہت بڑی یہاں پر ایک کمیموریشن ہوتی ہے، بہت بڑا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ سے جو کالا پرچم ہے اس کو، سرخ پرچم جو اس کو اتار کر کالا پرچم لہرا دیا جاتا ہے. اس وقت بھی حرم امام حسین علیہ السلام اور ابو الفضل عباس علیہ السلام کے اوپر بلیک فلیگ جو ہے نا وہ نہیں ہے، اپنا بلیک فلیگ ہے، ریڈ فلیگ نہیں ہے. لیکن ہوگا یہ کہ 29 صفر کو یعنی اول ربیع الاول میں ہم دیکھیں گے کہ حرم امام حسین علیہ السلام، حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام، حرم امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، سارے کے سارے پرچم تبدیل کر دیے جائیں گے اور واپس بلیک سے جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا، جس کا مطلب ہوگا کہ آفیشلی عزاداری اس سال اختتام پذیر پہنچے. آئی تھنک آئی ہیو اے کالر ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، آپ کی کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کال کر لیجئے، میں انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے وہ کانیکٹ کر دوں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پرچم جو ہے نا وہ تبدیل کر دیجیے گا، یعنی حرم امام حسین علیہ السلام میں بلیک سے دوبارہ ریڈ ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ عزاداری اس سال جو آفیشلی شروع ہوئی تھی وہ 29 صفر کی رات کو ختم ہو جائے گی. اب اول ربیع الاول بلیک وائٹ میں تبدیل ہو جائے گا، جو بلیک علم ہے وہ ریڈ میں تبدیل ہو جائے گا، اور سیاہ لباس اتار کر لباس نو پہن لیا جائے گا، پھولوں سے سجا دیا جائے گا، لائٹنگ ہو جائے گی. اور لائٹنگ اس وقت آپ کو جو ریڈ نظر آ رہی ہے، یہ ریڈ لائٹ جو ہے وہ بھی عزاداری کے لیے، یعنی وہی چاند رات سے شروع ہوئی ہے اور یہ دوبارہ سے گرین ہو جائے گی. تو یہ ایک جو ہے نا وہ حرم کے اندر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے یہاں پر ریڈ لائٹ نہیں ہوں گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کمیموریشن ختم ہو چکی ہوگی اول ربیع الاول. اب ظاہر ہے اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے ریمائنڈ کروانے کا کہ اب آپ لباس چینج کر سکتے ہیں، عزاداری آفیشیلی ختم ہو گئی ہے، اگر کوئی خوشی کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، مطلب ایک ہو چکا ہو. لیکن بر صغیر کے اندر جو ہے نا اس کو آفیشیلی ہم روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، اور ہم اگلے دن جو ہے وہ عید زہرا کے نام پر، اور بہت سارے نام ہیں اس کے، تو
ایک خوشی کا آغاز باقاعدہ پریکٹیکلی شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام جس دن ہوتی ہے اسی رات کو جب مغربین کے بعد جشن شروع ہو جاتا ہے. تو نتھنگ رانگ کہ ہم اس کو اگر کیری کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس فائن، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ آفیشلی حرم امام رضا علیہ السلام میں، حرم امام حسین علیہ السلام میں، حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام، حرم امیر المومنین علی علیہ السلام میں، حرم بی بی معصومہ السلام، حرم امام موسیٰ کاظم اور کاظمین کے اندر، سامرہ کے اندر، یعنی پورے ایران میں، افغانستان میں، عراق میں، عرب کنٹری، پوری دنیا کے اندر کمیموریشن عزاداری آفیشلی جس کا آغاز ہوا تھا وہ اختتام ہو جائے گا، اور لباس نو پہن لیا جائے گا، لباس عزا اتار دیا جائے گا، کمیموریشن ختم ہوگی. لیکن ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر کمیموریشن کا سلسلہ سٹل جاری و ساری رہتا ہے. مجالس ہوتے ہیں، عماریوں کا معذرت کے ساتھ ایکسکیوز می، عماری کا جلوس ہوتا ہے، بعض جگہوں پر چپ کا جلوس ہوتا ہے، باقاعدہ مطلب کمیموریشن جو ہے وہ جاری رہتی ہے. یعنی یکم ربیع الاول کو بھی، 2 کو بھی، 3 کو بھی، 4 کو شب بیداری ہوتی ہے، 5 کو ہوتی ہے، 6 کو. تو یہ سلسلہ تقریباً 7 ایک دن تک جو ہے وہ جاری رہتا ہے. پورے پاکستان میں نہیں، لیکن پاکستان کے بعض علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، بعض میں کم ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی آفیشلی جو عزاداری کے اختتام کا اعلان ہے وہی شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دن رات کو کیا جاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے پھر تاج پوشی امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے نام سے اور بہت سارے اس عید کے نام ہے، اس سے پھر جو ہے وہ جشن منایا جاتا ہے. لیکن اب ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ عزاداری کا آفیشلی رسماً اختتام جو ہے وہ اس سال بھی 29 صفر کو ہو جائے گا. جو اس کو کیری آن کرتے ہیں کہ وہ غلط کرتے ہیں، نہیں، آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو نہیں کرتے کیا وہ غلط کرتے ہیں، نہیں، وہ ختم کر سکتے ہیں. بلکہ مجھے قدیم یاد ہے کہ ہم جب جو ہے وہ 40 کی مجلس اور ہمارے جلوس ہوتا تھا تو واپسی پر آتے ہوئے ہم الوداع الوداع کے نعرے لگا کر آتے تھے، یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب 40 ابی عبداللہ علیہ السلام کے اوپر تقریباً وہ جو عزاداری ہے اس کا ہم نے آغاز جو ہوا تھا وہ ختم کر دیا. اب بیچ میں جو ہے نا 28 صفر آ جائے گی، وہ ایک مجلس ہوتی تھی، اور ہمارے ہاں ویسے بھی پاکستان کے اندر اکثریت جو ہے وہ 23 ذیقعد کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کو کمیموریٹ کرتے ہیں. تو ان کے حساب سے جو ہے نا وہ شہادت امام رضا کا بھی دن نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو ختم کر دیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کے حساب سے پھر جو ہے وہ سیلیبریشن یا کمیموریشن کو جاری رکھنا نہیں رکھنا وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اسی پر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمل جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ہے نا، تو ہم اس وقت جو ہے نا فی الحال وہ بٹوین 40 اور شہادت امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت امپورٹنٹ دن ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ایز سچ 40 تک تقریباً ایک عمومی عزاداری اور فضائے عزا کا جو ہے نا موسم اور ایک ماحول ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً مطلب جو ہے نا وہ لوگوں کے نزدیک عامت الناس کی بات کر رہا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک مجلس، اور پھر اس کے بعد ایک اور مجلس، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا ہے. بہرحال جی، میں نے ابھی جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی امام کی یا حتیٰ غیر امام کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو اس کے اندر جو پیغامات ہوتے ہیں وہ بہت مہم ہوتے ہیں. اچھا، میں ایک بات عرض کرتا چلوں، کل جو ہمیں میسیجز موصول ہوئے ہیں کہ جس میں مومنین نے کہا کہ دونوں نمبر بند آ رہے تھے اور وہ بار بار کوشش کر رہے تھے، تو یہ ہوتا ہے آئی ڈونٹ نو وائی کہ ہمارے ہاں جو ہے نا لائن ٹھیک ہوتی ہے، لیکن باہر سے کالز جو ہیں وہ نہیں آ پاتی ہیں، اور ان کو یہ میسج آ رہا ہوتا ہے کہ فونز آر کلوز. تو اس لیے پھر ہم کوشش تو کرتے بھی کالز آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ متصل نہیں ہو رہی یا ڈراپ ہو جاتی ہیں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کال کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ملتی. تو یہ ٹیکنیکل پرابلمز اور ایشوز ہوتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ اللہ رب العزت لطف اور کرم فرمائے تو
پوری ہماری ٹیم بڑی جان فشانی کے ساتھ کوشش کرتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہو اور ہر چیز جو ہے وہ بہترین ہو، اور الحمدللہ ہوتی بھی ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے نا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں دعا کرتا ہوں کہ سب مشکلات اور مسائل حل ہوں اور سموتھلی ہم ان پروگرامز کو جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکیں اور اب اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پہنچا سکیں۔ لیکن بہرحال جب آپ میسج کر دیتے ہیں تو بھی آپ کا سلام ہم مولا کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، جو زیارت ہے وہ در حقیقت پیغام ہوتا ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے۔ میں جب زیارت کرنے آتا ہوں تو ظاہر ہے اس کا ایک فلسفہ ہے نا کہ میں وزٹ کرنے آ رہا ہوں، زیارت کرنے آ رہا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے سلام پیش کرنے کا، تو میں دنیا کے کسی بھی خطے سے جب سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو مولا کی بارگاہ میں سلام پہنچ جاتا ہے، اور مولا کی طرف سے جواب بھی، اگرچہ دائرہ اٹس ان ڈیبیٹیبل ایشو کہ کیا ہر شخص اس کو جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ جب میں آ کر کہتا ہوں کہ اشہد انک ایکسکیوز می، جب میں آ کر یہ کہتا ہوں اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی، جب میں آ کر یہ کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میری بات کو سن رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں نا کہ وہ میری بات کو سنتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب میں سلام کروں گا اور میں کہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، اگرچہ مسلمان اور مومن کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، تو بہرحال جواب تو ان کی طرف سے آ رہا ہے لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا۔ جب سوال یعنی میرا سلام جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہیں سے بھی دے دوں، تو میں جب کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو ان تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اب ہمارا چل کر یہاں پر آنا، اس کے اندر ایک فلسفہ ہے، وہ ایسی ہے کہ جیسے ہر گلی محلے میں مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ We have another caller with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لیکن آئی تھنک کہ شاید آپ کو بھی میری آواز نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو میری آواز آ رہی تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے، ورنہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے آپ کا سلام میں امام کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ جی، آپ کی آواز جو ہے نا آدھی آ رہی ہے اور آدھی نہیں آ رہی، آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر لیجیے۔ انفارچونیٹلی آئی تھنک کہ بیچ میں جو ہے نا وہ آواز آئی ہے لیکن پھر جو ہے وہ آواز نہیں آئی۔ اچھا، آپ کی لگتا ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ آپ کی اگر کسی اور کی بھی کالز ہیں تو آپ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور میری آواز کو سنیں تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال عزیز محترم، جو میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جب آپ تو کہیں سے بھی، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن ہم حج کرنے جو جاتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں بلایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ علی بن رسول والا حضرت صاحب اسماء مولا غازی الفضل عباس بابر آواز زکا سکینہ کمر بنی ہاشم اسماء بزان السلام علیہ حبیب الشہداء کربلا
السلام علیکم صاحب الفضل والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا امام شر جان سلمہ صد الایمان، السلام علیکم یا زماننا حاضر جلفہ کے ظہور کا یا مولا کے ظہور کا مولا سلام پیش کریں قبول فرمائے مولا، سب کے حضور سب کو غصہ پیش کریں شہدائے کربلا کا مولا. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. تقبل اعمالکم واجرکم عند اللہ. تو بہرحال چلیں انشاءاللہ باقی کی گفتگو جو ہے وہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جب آپ یہاں زیارت کرنے آتے ہیں تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اور امپورٹنٹ کیوں ہے کہ آپ اتنی دور سے چل کر امام کی بارگاہ میں آتے ہیں. اور ظاہر ہے پھر جو پیدل چل کر آتے ہیں وہ ایک درجہ اور آگے جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اس وقت ٹائم ہوا چاہتا ہے جی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ ما یجیب کے لیے. میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی، آج پھر یہ گزارش کروں گا. ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کے بیٹے پریشان ہیں، بیمار ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ پروردگار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرمائے اور طول عمر بابرکت نصیب فرمائے، اور جو بھی کوئی پریشان ہے سب کی پروردگار پریشانیوں کو دور فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حی، یا قیوم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل عاجل عنایت فرما. جو بے گناہ قیادت سے رہائی عطا فرما. پروردگار جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارت سے مشرف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا اللہ جو والدین اپنے بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بچیاں دم بخت ہیں ان کے نیک نصیب فرما. پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع عظام، علماء کرام، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. ہمارے بارہویں امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جل ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرما. ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz. به معراج احمد
به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما